अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, सियासी माहौल में गर्मा गर्मी जारी है, बल्कि उरूज पर पहुंची हुई है और आज हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात MQM की जानिब से भी अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर दिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर आज अलहदगी का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद बज़ाहिर हुकूमत अददी अक्सरियत खो चुकी है, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत से ये दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे। धमकी अमेज़ ख़त का जो मामला है, जो कि काफ़ी अरसे से डिस्कस किया जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने भी 27 मार्च के जलसे में इसका जिक्र किया। आज इस ख़त को काबीना अरकान के सामने रखा गया। ये खुफिया मरासला टेलीप्रॉम्प्टर पर दिखा दिया गया। कुछ सीनियर सहाफ़ियों से भी ख़त के मंदरजात जो हैं वो शेयर किए गए, जिसके मुताबिक वही जो कल हमने देखा कि वफाकी वज़रा की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई। इस ख़त के मंदरजात के मुताबिक अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे या फिर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो फिर इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे, और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। ये मसाइल जो हैं मुआशी हवाले से, दीगर हवाले से ये कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस ख़त में वज़ीर आज़म के जो दौरे रूस है, इस हवाले से भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। और आज ये खबरें सामने आई कि ये ख़त वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पेश करने का फैसला किया गया और कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास में भी ये मरासला दिखाया जाएगा। आज PM ने बड़ा अहम खिताब भी करना था और अभी कुछ देर पहले ये खबरें सामने आई कि एक अहम मुलाकात के बाद ये खिताब भी मौखर कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल जो है वो कहाँ जा रही है और इसके साथ साथ ये धमकी अमेज़ ख़त का मामला जो है वो कितना तशवीशनाक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कितना सीरियस है ये मामला और गवर्नमेंट को, इदारों को इस पर क्या करने की ज़रूरत है। सारी सूरत हाल पर नाज़रीन तफसील से बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट भी हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एजाज आवान साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। सर, ज़ाहिर है कल आपने जो खबर ब्रेक की थी, आज इसकी तस्दीक भी हुई और आपने ये वाज़े तौर पर बताया था कि फ़ॉरेन गवर्नमेंट की जानिब से बराह रास्त ये ख़त नहीं लिखा गया, बल्कि डिप्लोमेट की तरफ से एक मीटिंग हुई, कोर्ट इन कोर्ट मीटिंग जो है वो इस ख़त में दी गई। आज किसी हद तक इसकी तस्दीक भी हो गई है। अब ये मामला ज़ाहिर है आज किसी हद तक हमने देखा इसके मंदरजात सहाफ़ियों के साथ भी शेयर किए गए। इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी में भी कहा गया है कि इस ख़त को लाया जाएगा, इन कैमरा इजलास में भी। अब भी सर आपको लगता है कि कोई इबहाम बाकी है इस ख़त को लेकर? क्या कहेंगे आप सारी सूरत हाल पर? सोनिया, ध्यानदारी की बात यह है कि मुझे तो क़तई तौर पर कोई इबहाम नहीं था। मुझे तो आपको पता है कि मुझे ख़ासी दिनों का इस बात का पता था और ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें आपको पता लग जाएं तो आप उसका सियाक व सबाक देखते हैं, माहौल देखते हैं, किस वक्त बात करनी होती है। लेकिन ना, मैंने जिस अंदाज से बात की थी, कैटेगोरिकल टर्म में बात की थी, विदाउट फेयर ऑफ कंट्रडिक्शन बात की थी कि ये हमारे सफ़ीर हैं डॉक्टर असद खान जो हैं अमेरिका में, उन्होंने ये ख़त लिखा है फॉरेन सेक्रेटरी को। फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के जो हैं फैसल साहब, उन्होंने शेयर किया प्राइम मिनिस्टर ने अपने फॉरेन मिनिस्टर से शाह महमूद कुरैशी से। वो गए प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर किया, फिर आर्मी चीफ के साथ शेयर किया गया, फिर ISI को चीफ को दिखाया गया, MI को दिखाया गया। अच्छा। और फिर 2 दिन के बाद हमने देखा 2-3 वज़ीरों के साथ भी शेयर किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मेरा जो सोर्स है वही 5-7 जो लोग हैं वही मेरा सोर्स है, मैं इतना बता देता हूँ। अच्छा। जिन्होंने मुझे बताया, जो उन्होंने ख़त देखा था कि क्या चीज़ तस्दीक हो गई। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि इसमें तो कोई अभाम नहीं है। अब इसको जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की जिन्होंने ज़रूरत पेश जिनको आई कि जी गलत है, बोगस है, कुछ नहीं है, आखिरी वक्त में ये करने की बात है, मेरा ख्याल है बिल्कुल नामुनासिब बात थी। मतलब आप जवाब दें, जिसको कहना चाहिए आर्गूमेंट के साथ जवाब दें। एक चीज़ आई है, वक्त हुकूमत पेपर की उड़ा के क्या कर सकती है? कल परसों तरसों ये चीज़ें सामने आती हैं, बंदे एक्सपोज होते हैं। लिहाजा ऐसा कोई नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई इतनी बड़ी बात करेगा। हाँ, आप ये डिस्कस कर सकते हैं इसकी वेरोसिटी कि कितना सीरियस है ये थ्रेट है अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से। क्या रेड लाइन उन्होंने ड्रॉ कर ली है कि जी आप किधर जा रहे हैं, आप हमारे लिए क्यों अनएक्सेप्टेबल होते जा रहे हैं? आज मैं देख रहा था इनडायरेक्टली, मैं तस्दीक नहीं कर पाया, जो मैंने देखा भी कि जी चाइनीज़ ने रिएक्ट किया है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि जी इमरान खान को अगर अमेरिका के ईमा पे निकाला जाता है तो हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उधर से भी एक रिएक्शन आया। आई डोंट नो, इट इज़ येट टू बी कन्फर्म। लेकिन असल बात यह है कि ये एक हकीकत है, ये हुआ। अमेरिकन बड़े अरसे से महसूस कर रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारी बात नहीं सुनते। एब्सोल्युटली नॉट से किस्सा शुरू हुआ, फिर आप देख लें
बार बार बात आती है, CI के चीफ को नहीं मिले, उसके बाद विंडी चैम्बरलाइन थी, वो उनसे नहीं, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनसे मुलाकात नहीं की, बाइडन का फ़ोन नहीं आया, हमारे आर्मी चीफ को दावत नहीं दी गई ना, आमतौर पर नई हुकूमत आती दावत दी जाती है। फिर क्राइसिस पीरियड में प्रेसिडेंट पुतिन का दावत कबूल करना और रशिया जाना, ज़ाहिर सी बात है। इस पर आपने देखा सोनिया, जो मगरबी सफ़ीर हैं उन्होंने भी 20-25 बंदों ने एहतजाज किया या बात की कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, ये तो बात है कि इमरान खान साहब रहे या ना रहे, चले जाते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उन्होंने शुरू की, उसको आगे ले जाने की बात की। जब आप कहते हैं अमेरिका को सीधा सीधा कि हम आपके साथ जंग में नहीं हैं, अमन के साथ ही हैं, तो जाहिर सी बात है ये स्विट्ज़रलैंड में तो ये एक्सेप्टेबल हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। क्यों? कि हम रीजन के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इसलिए नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है ये बातें अब सॉरी करके लोग वापस आ रहे हैं। आज लोगों ने कंटेंट भी इसके देख लिए, दिखाया भी गया, ये अपनी जगह पे हकीकत है। अब इसको कैसे काउंटर करना है, एक बात कर दूं, फिर जन साहब की तरफ जाएगा। वो कहते हैं ना अपने मुनीर न्यारी साहब का शेर, का हमेशा देर कर देता हूँ। ये जो आज 4 बातें आज की गई, इन कैमरा सेशन बुलाया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई जाएगी, अखबार नवीसियों को बताया जाएगा, भाई आप 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, आप दिखाएं लोगों को। ये आपने अपोजिशन को मौका दिया ये कहने का कि झूठ है सच है, तो आप कहेंगे जी दिखाते हैं, आपको लेके जाते हैं। अब देखें, सफारतकारी जो है ना, ये बड़े एक नाजुक चीज़ है, बड़ा डेलिकेट मामला है। इसको आप पब्लिक में ले जाके बातें नहीं कर सकते, अपने लोगों को एतमाद में लें, उसके बाद बड़े बड़े फैसले किया। सही। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सर, जाहिर है ये खत का जो मामला है, सबसे पहले तो ये बताइएगा सर, ये कितना तशवीशनाक है, गवर्नमेंट को, इदारों को इस पर क्या करने की ज़रूरत है? दूसरा, एहतशाम साहब ने जो बात की कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते रहे, एब्सोल्युटली नॉट, और फिर दौरे रूस जिसका जिक्र इस मरासले में भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा गया है कि हमें दौरे रूस पर, वज़ीर आज़म के दौरे रूस पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इसके असरात तो ज़ाहिर आने थे वेस्ट को या बिलखुसूस अमरीका को, ये किधर हजम होना। तो आपको लगता है कि इसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आज भुगतना पड़ रहे हैं इमरान खान साहब को? थैंक यू वेरी मच सोनिया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और एक खुद मुख्तार मुल्क होते हुए पाकिस्तान के मफाद के अंदर जो पॉलिसी डायरेक्शन है उसको इख्तियार करने में ये प्राइम मिनिस्टर को एक रिजीम चेंज के तहत प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने की धमकी आई है। और इस धमकी के ये बड़े वाज़ेह खतोखाल हैं। ये कहना कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गया तो फिर नहीं, लेकिन अगर नाकाम हुआ तो इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो देखना ये है कि कामयाबी की सूरत में वो कौन लोग हैं जो बरसर इक़्तिदार आएंगे जिनको अमेरिका से कोई इख्तलाफ नहीं या अमेरिका को उनसे कोई इख्तलाफ नहीं, और फिर पाकिस्तान को इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो क्या गारंटीज देकर आए हैं या वो क्या गारंटीज देना चाहते हैं, या बैकग्राउंड में वो क्या जमानतें दे चुके हैं जिसकी वजह से हमारी मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्यों वो लाइन स्टो करे जो हम पहले करते आए हैं। लेकिन देखें, एहतशाम साहब भी सुन रहे हैं, पूरी कौम भी, जो बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, क्या पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करने का एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से हक नहीं है? ये हमने हमेशा वो रिवायत डाली, हमारे तमाम मिलिट्री और सिविल रिजीम ने ये एक रिवायत डाली कि हमने उनके इशारों पर अपनी पॉलिसीज तब्दील की हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में USSR इन्वेजन के खिलाफ जंग करनी हो, या 9/11 के बाद अफगान वार में शिरकत करनी हो, वार ऑन टेरर में शिरकत करनी हो, या हमारे मुल्क के अंदर जिन लोगों ने आर्मी चीफ को बेदखल करने की कोशिश की और एक त्यारा हाईजैक कराया, तो उनको भी एक दूसरा मुल्क अपने कहने पर वापस ले गया। फिर बेनजीर के साथ मुआहदा कराने में, NRO साइन कराने में खुद कॉन्डोलीजा राइस ने लिखा है कि हमने रोल प्ले किया। तो अमेरिका के कहने पे NRO होता है, अमेरिका के कहने पे एक चीफ की एक्सटेंशन हुई और हिलरी क्लिंटन यहाँ मौजूद रही और रात को 12 बजे अनाउंस करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को कि मैंने एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया है। फिर जब बेनजीर वापस आ रही थी तो फिर एक वायदा हुआ और हमें एक बैरूनी मुल्क ने कहा कि अगर वो वापस आ रही है तो फिर नवाज शरीफ भी आएगा। फिर नवाज शरीफ को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। तो पहले उनके इशारे और उनके कहने पे बाहर भेजना पड़ा, फिर उनके कहने पे वापस बुलाना पड़ा। और आज शहबाज शरीफ क्यों ये कह रहा है टेलीविजन पे बैठ के कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी? तो ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि हम बैरूनी इशारों पे चलने वाले रहे हैं। हमें कौमी हमीयत, गैरत और खुद मुख्तारी की कीमत हम अदा करते रहे हैं और बैरूनी इशारों पे चलकर अपनी पॉलिसीज बनाते रहे हैं। और आज भी वही तकाजा किया जा रहा है कि आप उसी रवश पर चलेंगे
تو آپ کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ پالیسیز فالو کریں گے تو ہم آپ کی مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ تو یہ وہ تمام ڈیزائن ہے جس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہم نے بحیثیت ایک خود مختار ملک کے ان پالیسیز کو ترک نہیں کرنا، اور اسٹیٹ نے، ریاست نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ اس نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، اس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اس نے روس کا دورہ اپنی تمام تر قوتوں سے پوچھ کے اور مشاورت کے بعد کیا، تو اس کی قیمت عمران خان کیوں ادا کرے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے، آن بورڈ ہونا چاہیے تمام اداروں کو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ احتشام صاحب، جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے اندرونی اختلافات تو اپنی جگہ، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی بیرونی خطرے کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، پوری قوم جو ہے وہ اس پر یک زبان ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب دس از دا ہائی ٹائم کہ ادارے ہوں یا پھر گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ سونیا دیکھیں، بدقسمتی سے ہمارا امریکہ کے ساتھ تعلقات لو ہیٹ ریلیشن شپ ہمارے ڈے ون سے رہے ہیں۔ دیکھیں، اور معذرت کے ساتھ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمیں موسٹ آف دی ٹائم وی ہیو بین یوزڈ بائی دی امریکنز، یوزڈ اینڈ ابیوزڈ۔ ابھی آپ دیکھ لیں، اب سیٹو سینٹوں کے ہم ممبر رہے، اس کے بعد بغداد پیٹ کے ہم ممبر رہے، ہندوستان کے ساتھ 70 میں جو لڑائی ہوئی ہے، اس کے بعد چھٹا بحری بیڑا آ رہا ہے جی، چل پڑا ہے وہاں سے جی، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے 10 سال افغان وار، پہلی افغان وار جس میں سوویت یونین کو شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ ٹوٹا، کیا ہوا؟ 10 سال تک ساتھ دینے کے بعد جو ہی جنگ ختم ہوتی ہے، امریکہ پہلا کام یہ کرتا ہے، پریسل امینڈمنٹ لے کے آتا ہے ہمارے پاس، پابندیاں ہم پہ لگ جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سینکشن بھی لگتی رہیں، ہمیں تنگ بھی کیا جاتا رہا، بہت سے حوالوں سے ہم ان کی بات بھی مانتے رہے۔ مشرف صاحب، معذرت کے ساتھ جنرل صاحب، یہ بھی ہوا کہ پاول کہتا ہے تو دنیا سے چلا گیا فارن منسٹر ان کا، کہ میں نے 2 باتیں کہنی تھی اور 6 باتیں انہوں نے خود ہی مان لی تھی۔ رات کو 2:30 بجے فون کروایا گیا ان کو۔ اب سوال یہ کہ جی اسٹیج پہ امریکن انٹرسٹ بہت زیادہ ہے اس ریجن میں، انہیں بڑی تکلیف ہے کہ جی گوادر میں چائنا کیوں آ رہا ہے، انہیں بڑی تکلیف ہے کہ جی ہندوستان کے مقابلے میں چائنا کا کیوں، پاکستان اور چائنا کیوں اتنے آگے جا رہے ہیں۔ تو بہت سے حوالوں سے تو مشکلات ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، اور یہ خاص طور پہ یوکرین کی جنگ میں جس طریقے سے ہم نے ابسٹین کیا، یونائٹڈ نیشن میں آپ نے دیکھا، آپ 30 ممالک تھے جن میں پاکستان، انڈیا اور چائنا نے ابسٹین کیا، 5 ملکوں نے حق میں گئے، باقی 125 ملک جو ہے نا وہ امریکیوں کی حمایت میں گئے۔ سوال ہے کہ امریکہ نے ان سے نہیں پوچھا، چائنا ہندوستان سے نہیں پوچھا، ان پہ کوئی سینکشن کی بات نہیں، ہم پہ سب کچھ کہنے کی بات ہوئی، کیونکہ ورنیبلٹیز ہیں ہماری، اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں ہمیں۔ کل میں نے کہا تھا، کیرٹ اینڈ اسٹک کی بات کی، صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ہٹائیں، نہیں ہٹائیں، ہٹا دیں گے تو آپ کی یہ مشکلات دور ہو جائیں گی، یہ FATF سے بھی آپ ختم ہو جائیں گے، IMF آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کرے گا، یورپین یونین آپ کو مزید، آپ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسیس دے گا مارکیٹس کی، امریکہ بہت سے حوالوں سے آپ کو بہت آگے جائے گا۔ اب سوال یہ ہے میرا آپ سے جنرل صاحب کہ ساری باتوں کے باوجود ہمارے ملک میں جو اس وقت اس خط کے حوالے سے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں چند ایک لوگوں میں سے ہوں جنہیں پتہ ہے اس بات کا، یہ خط آیا، ہمارے کے امبیسڈر اسد مجید خان صاحب نے خط لکھا، فارن سیکرٹری کو لکھا، اپنے تحفظات بتائے جس طریقے سے امریکن ان کو ملے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ملے ہیں، پینٹاگان کے، CIA کے، وائٹ ہاؤس کے، مختلف اوکیزن پہ، کچھ اکٹھے کچھ بعد میں، بڑا واضح طور پہ ایک اسٹرانگ میسیج دیا گیا کہ جی یہ اس طرح نہیں چلے گا، آپ ان کو ہٹائیں گے، جو بھی کریں گے نیا سیٹ اپ ہوگا۔ یہی باتیں، تشویشناک باتیں پریزیڈنٹ ہمارے جو امبیسڈر اسد ہیں جنرل صاحب، انہوں نے فارن سیکرٹری کو لکھی، فارن سیکرٹری نے شیئر کی، فارن منسٹر سے پرائم منسٹر کو بتایا گیا، آرمی چیف کو اعتماد میں لیا گیا، ISI کو چیف کو لیا گیا، اس کے بعد کل اسد عمر کے 2-3 وزیروں کے ساتھ بھی بات ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو اتنی دیر کر دی، پہلی تو بات ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ ڈپلومیسی کی زبان ان کو کوائٹلی کام کرنا چاہیے تھا، کسی اور طریقے سے اس کو اٹھانا چاہیے تھا، بہرحال پبلک میں آ گئے، اب ایک سوال اٹھایا۔ اب میرا جنرل صاحب آپ سے سوال ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے، ایک طرف تو مشکلات تو پیدا ہونی، یہ تو میری نظر میں 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان کے نمبر پورے ہو جانا اپوزیشن کے، اور شاید عمران کے لیے مشکل ہو جائے گی اس وقت، لیکن دوسری طرف یہ جو ایک بڑا ایک پرپیچول قسم کا ہمیں تھریٹ رکھ رہا ہے ڈے ون سے، امریکن کا ساتھ دیں نہ دیں تو پھر کیا ہو، اس سارے تناظر میں ہماری اپوزیشن 1.5 انچ کی مسجد، یا آپ کے خیال میں ان کے بڑے واضح انٹرسٹ ہیں کہ امریکہ کے ساتھ، ساری دنیا کے ساتھ، لوگ الزامات تو یہ لگ رہے ہیں کہ ان کا سب کا پیسہ باہر ہے، یہ تو ان کے حق میں باتیں کریں گے، تو اپوزیشن اس وقت کیوں اس طرح اپوزیشن کیوں نہیں حکومت کے ساتھ آ کے کھڑی ہوتی کہ نہیں آپ بتائیں، اعتماد میں لیں، ہم بیٹھ کے مل کے اس بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ifs اینڈ بٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ساتھ ہی کہتے ہیں یہ جعلی خط ہے، یہ بلف ہے، پروپیگنڈا ہے۔ یس احتشام صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، اور اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ پروپیگنڈا نہیں ہے۔
اور یہ جو کمیونیکے ہے یا جو ڈسپیچ ہے اپنے ہی ایمبیسڈر کا، یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایمبیسڈر کو بلا کے ایک میسج دیا جاتا ہے بیرونی ممالک میں، اور وہ اپنے ملک کو کنوے کرتا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا اور اس پر آپ نے جو پالیسی بنانی ہے بنائیں، کیونکہ میں آپ کا ریپرزینٹیٹو ہوں۔ تو انہوں نے جو کنوے کیا وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے پوچھا کہ یہ اپوزیشن ایسا کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن میں 3 بڑے کردار ہیں، ایک آصف علی زرداری ہے، ایک نواز شریف یا شہباز شریف ہیں، اور ایک فضل الرحمان ہے جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری جب میمو گیٹ سکینڈل ہوا تھا اور جسٹس فائز عیسیٰ نے اس کے عدالتی کمیشن میں اس کی انکوائری کی، تو انہوں نے کہا یہ فیکٹ پہ مبنی ہے، حسین حقانی اس میں ملوث ہے، وہ اس وقت پاکستان میں موجود تھا اور یہ ہوا تھا کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اس وقت آصف علی زرداری کے وہ ایمبیسڈر تھے، انہوں نے اسے بارے بھجوا دیا اور آرمی چیف کو کہا جی اس کو 1 ٹائم جانے دیں، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، عدالت اجازت دے رہی ہے، جب بلائیں گے یہ واپس آ جائے گا۔ کیوں اس کو باہر بھجوایا اور کیوں تحقیقات مکمل نہیں ہونے تھی؟ کیوں اس کو کورٹ کو فیس نہیں کرتے؟ جنرل صاحب وہ آج تک پاکستان کے خلاف بیٹھ کے باہر کام کر رہا ہے، ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ ان کا انٹرسٹ سرو کر رہا ہے۔ اور آج یہ جو اس کو پناہ دینے والے تھے، جو اس کو تحفظ دینے والے تھے، یا جو کچھ اس وقت یوسف رضا گیلانی نے جن 6 ملین پاؤنڈز کو بچانے کے لیے، یا وہ جو بھی رقم تھی جو سوئس کورٹ نے پاکستان حکومت کو دینی تھی، وہ لیٹر نہ لکھ کے کس کے مفاد کو سرو کیا؟ آج وہی لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اس ایسے پرائم منسٹر کو گھر بھجوانے کے لیے اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، انفلوئنس بھی یوز کر رہے ہیں، جو پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے۔ دیکھیں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، پرائم منسٹر نے بہت اچھا کیا۔ ہندوستان کا جو یہ 19 اگست والا ڈیسیجن ہے، 5 اگست 19 والا جو ڈیسیجن ہے کشمیر کے خلاف، اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ نیشنل مفاد میں ہے۔ رشیا کا وزٹ انہوں نے آرمی چیف سے کنسلٹیشن کے بعد، ڈیفنس اداروں کی انپٹ کے بعد، فورن آفس کی انپٹ کے بعد وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اٹ واز ناٹ اے اسٹینڈ الون ڈیسیجن، اس کا کوئی پرسنل مفاد نہیں تھا، اس کی کوئی انویسٹمنٹ ابراڈ نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو آج پرائم منسٹر اس کی سزا۔ اچھا، اب رہ گئے شہباز شریف اور نواز شریف، ان کے بیرونی ملک میں کتنی جائیدادیں ہیں، کتنے ان کے مفادات ہیں، کہاں یہ بیٹھے ہیں، ان کے بچے کہاں تجارت کر رہے ہیں، اور آج یہ کیوں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹ ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ رہے فضل الرحمان تو یہ وہی ہیں جنہوں نے وہ جو وکی لیک ہوا تھا، این پیٹرسن کو کیا کہا تھا کہ آپ نے سب کو موقع دیا، ہمیں بھی موقع دے کر دیکھیں، ہم بھی آپ کے مفاد کا تحفظ کریں گے۔ تو یہ وہ تمام ٹولہ وہ ہے جو امریکہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ 2 ٹوک لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو پھر نہیں، اور ناکامی کی صورت میں آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ مت بھولیں کہ ٹھیک ہے۔ تو جنرل صاحب، اس ساری صورتحال کے اندر جس طرح سے آپ نے بھی بات کی، اگر امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کیا گیا یا پھر وزیر اعظم کی جانب سے دورہ روس کیا گیا تو ظاہر اداروں کو آن بورڈ لیا گیا، تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں آپ کو کیا لگتا ہے جو عسکری حکام ہیں یا ادارے ہیں، ان کو اس ساری صورتحال کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ نیوٹریلٹی ان کی آپشن اس وقت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت جو لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے، اگر عمران خان وہ پالیسیز بنا رہا ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں تو شاید انہیں نیوٹرل رہنے کا اختیار ہے، لیکن اگر اس نے ہر پالیسی میں ان کو کنسلٹ کیا ہے اور ساتھ لے کے چلا ہے، چاہے وہ چین کے ساتھ تعاون ہو، چاہے روس کے ساتھ تعاون ہو، چاہے افغانستان کے اندر ہمارے جو امن کی بحالی کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے انیشیٹوز ہیں چاہے وہ ہوں، چاہے OIC کی کانفرنس بلانا ہو، چاہے یہ جو 8 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کو ملک میں بلانا ہو، اگر اس سب میں ڈیفنس اداروں کی انپٹ شامل تھیں تو پھر ان کو آج پرائم منسٹر کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نیوٹریلٹی آپشن نہیں ہے، لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ کا یہ تقاضا ہے کہ بیرونی قوتوں کو ایک میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کا وہ پرائم منسٹر یا وہ حکومت جو الیکٹڈ ہے اور وہ پالیسیز بنا رہی ہے جو پاکستان میں، لیکن معذرت کے ساتھ جنرل صاحب ایک چیز پہ کامنٹ کیجئے گا۔ دیکھیں، ایکسٹرنل ایشوز پہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کشمیر، ہندوستان، امریکہ، رشیا، اس حوالے سے ٹھیک ہے، انپٹ فوج کا بھی اچھی بات ہے، دونوں نے مل کے کیا ہے، سپورٹ کیا ایک دوسرے کو۔ اب یہ جو سیاسی معاملات ہیں،
اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کی آئی ہے، یہ تو پیورلی کام پرائم منسٹر کا نا، ان کے اگر بندے ہی اپنے کام نہیں کر رہے، ان کے اتحادی بھاگ رہے ہیں، تو اب کیا فوجی ان کو پکڑ کے لا کے دیں ان کے پاس؟ یہ تو پھر ان کی اپنی ناکامی ہے نا جنرل صاحب، کہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ نہیں رکھ سکے، اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھ سکے، یا اگر پیسہ چل رہا ہے اس میں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس مراسلے میں بھی تو ہے نا احتشام صاحب، کلیئرلی تحریک عدم اعتماد کا ایک سے کئی بار ذکر کیا گیا ہے۔ احتشام صاحب اگر پیسہ چل رہا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ وہ انٹیلیجنس ادارے جو ان کے ٹیلی فون سن سکتے ہیں، ان کے آبزرویشن کر سکتے ہیں، ان تمام ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر سکتے ہیں، جہاں یہ سندھ ہاؤس میں چھپائے جا رہے ہیں، یہ جو انجانے میں اس کھیل کا حصہ بن رہے ہیں، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ لائلٹیز خریدنا جمہوری رویہ ہے؟ ان کو ایک ہاؤس میں قید کر کے بٹھا دینا؟ بریک کے بعد خوش آمدید۔ احتشام صاحب، ابھی گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ مراسلہ دکھایا گیا ہے، آج صحافیوں کے ساتھ بھی کچھ مدرجات شیئر کیے گئے، قومی اسمبلی کے ان کے ہمراہ اجلاس میں دکھایا جائے گا۔ گورنمنٹ یہ بھی بات کر رہی ہے کہ شاید انجانے میں جو اراکین چلے گئے ہیں، جب وہ اس صورتحال کی سنگینی کو دیکھیں گے تو وہ پھر واپس آ جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیج پر کوئی فائدہ ہوگا یا پھر یہ لیٹ ہو گیا ہے؟ سنیے، لیجیٹیمیسی جو ہے نا وہ اس کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، اور جو کہ میرا خیال ہے کہ آج اگرچہ لیٹ کیا ہے میرے حساب سے، یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے، تو بہت پہلے سے مراد ہے 2-4-5 دن پہلے، اور خاص طور پہ جب اپوزیشن کے لوگوں نے اس کو کہا کہ جعلی ہے، بوگس ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے لاسٹ منٹ جس کو کہتے ہیں چھٹی ہو رہی ہے تو اس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں، تو بہتر ہوتا جب بار بار سوال کیا گیا جی پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے گئے، نیشنل سیکورٹی کونسل میں نہیں لے کے گئے آپ، کوئی کابینہ کی کوئی کمیٹی میں آپ نہیں لے کے گئے، کوئی اسپیشل کمیٹی میں نہیں لے گئے، کسی طرح لے کے جانا چاہیے تھا۔ حکومت نے اس کو بہرحال تھوڑا لیٹ کیا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ جس انداز سے یہ معاملہ پیش کر دیا گیا، لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا، اب سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو ہمارے میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں اپوزیشن کے لوگ، جو بالکل پول اپارٹ ہیں، حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، جو صورتحال وہاں تک چلی گئی ہے، اب یہ کہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، معاملے کی سنگینی کا بتایا جاتا ہے، کتنا سیریسلی اپوزیشن کے لوگ اس کو لیں گے اور کتنے بہتر طریقے سے حکومت اپنا موقف دیتی ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں سنیا، اس بات سے ہٹ کے کہ حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، بھئی آپ اس بات کو تو ذہن میں رکھیں، یا تو آپ مان لیں کہ جی پاکستانی سیاست میں جنرل صاحب امریکہ کا اتنا زیادہ رول ہے کہ وکی لیکس کا آپ نے ذکر کیا، فضل الرحمان صاحب اپنی جو ہے نا پیش کر رہے ہیں خدمات، وہی فضل الرحمان صاحب ہیں جو ایک ٹی وی کے مکالمے میں وہ بات کرتے ہیں کرپشن، تو کہتے ہیں اٹس اے نان ایشو، مت پوچھو کرپشن یہ کہ کوئی ایشو ہے ہمارے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اپوزیشن کے لوگ سارے ان کو بلایا جائے گا، دکھایا جائے گا، اب میرا خیال ہے بیٹر سینس تو پریویل کرنی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ صورتحال سنگینی کی طرف جا رہی ہے، معاملے کو اب ایک جس کو کہتے ہیں میسج آف ونس جائے، اور یہ پولیٹیکل ڈائلاگ اتفاق رائے کی بات ہو، اور امریکہ کو میسج آئے، جو باتیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں کہ یہ کروں گا، بھئی آپ کھڑے ہوں جب آپ کو چیزیں دکھائی جائیں، تو میرا خیال ہے اس سے آپ کے سیاسی اختلافات بھلے اپنی جگہ رہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن when it comes to dealing with your sovereignty، نیشنل سیکیورٹی، ساری چیزیں وہاں پہ آپ ایک ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آپ نے دیکھا کہ باہر کے لوگ بھی اندر کے ہیں ہی ہیں، باہر کے لوگ کس طرح استعمال کرتے ہیں جب کسی حکومت کو ہٹانا ہوتا ہے۔ یہی نواز شریف، بے نظیر صاحبہ آپ نے دیکھا فوج کے پاس بھی جاتے رہے، باہر سے بھی جا کے مدد مانگتے رہے ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں 90s کی دہائی پیتھولوجیکل ہیٹرز والا زمانہ پھر سے دوبارہ آ گیا۔ جنرل صاحب مجھے آپ یہ ایک چیز بتائیے گا، اس سٹیج پہ اب حکومت جس انداز سے لیٹ کر کے لوگوں کو مل رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگ کنونس ہو جائیں گے کہ بھئی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ بیٹھ کے متفقہ طور پہ ایک واضح لائن لی جائے، نہ کہ یہ کہ جی پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں اس کی ہر بات کو نیگیٹ کرنا ہے عمران خان کی؟ جی چینل صاحب۔ احتشام صاحب بات بڑی سٹریٹ ہے کہ جو اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، جو بیرونی قوتوں کو یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ہم یہ آپ کے لیے کام کریں گے، وہ کس بات پہ مان جائیں گے؟ پارلیمنٹ میں کیس تب لے جایا جب وہاں خرید و فروخت بند ہو چکی ہو، کوئی بیٹھ کے نیشنل ایشوز پر بات کرنا چاہتا ہو۔ جو صبح و شام ضمیر فروشی کر رہے ہیں اور ممبرز کو اٹھا کے ادھر چھپاؤ اور ادھر چھپاؤ، یہ جن کا ضمیر آج جاگا ہے، امین الحق ہو یا فروغ نسیم ہو یا چیمہ صاحب ہو، 3.5 سال یہ منسٹر رہے، اس پرائم منسٹر کے فیڈرل منسٹر رہے، آج انہیں استعفے دے کر اپوزیشن میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ تو یہ جو بات یہ ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اگر آج پرائم منسٹر کو
اقتدار سے الگ کیا جا رہا ہے تو ہی مسٹ ٹیل دا نیشن. اس نے ساری قوتوں کو بتا دیا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے ایک دیکھو پاکستان نے کب یہ بیرونی غلامی کا چگا پہنا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے. ہم ہمیشہ پہنتے رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی آپ کو 10 انسیڈنٹ کوٹ کیے ہیں. ایک میں آج آپ کو ابھی اور کوٹ کر رہا ہوں نام لے کے. جب بالا کوٹ میں انڈیا نے رات کو سٹرائک کیا تھا تو جنرل ڈن فورڈ نے امریکہ سے کال کیا جنرل زبیر عیاض چیئرمین جوائنٹ چیف کو ٹیلی فون کیا رات کو 1:30 بجے اور انہوں نے کہا آپ کے ملک میں سٹرائک ہوئی ہے, آپ کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا, آپ نے ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا ہے. اس پر دیکھو یہ ایڈوائس دینا کہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ ہوا, ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہوئی, انڈیا نے آ کے ایئر سٹرائک کر دی اور ہمیں ایڈوائز کیا جا رہا ہے اس ملک سے امریکہ سے کہ آپ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں. ہم نے نہیں کیا. صحیح. اس وقت جنرل زبیر عیاض نے کہا کہ جنرل اٹ از ٹو لیٹ, پاکستان ڈز ناٹ ہیو این آپشن ناٹ ٹو ریٹیلیٹ. تو یہ مشورے اگر ہم مانتے چلے جائیں گے اور اس طرح کے احکامات تو اس وقت ہم نے جلسہ معذرت کے ساتھ یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, بیلسٹک میزائل ہندوستان کا پاکستان میں آیا اور گرا پھٹا نہیں تو امریکن کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی, کوئی نقصان تو نہیں ہوا آپ کا. اب یہ اگر خدا نہ خواستہ ماؤنٹ ہوتا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں تو کیا ہونا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو اسٹیٹ کا سپوکس پرسن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, وہ کہتا ہے ویل آئی ول ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس. ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کے اندر میزائل داغ رہی ہے چاہے وہ ان آرمڈ ہو اور اس پر وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ان کے ہاں 6 دفعہ یورینیم پکڑی جائے اور یورینیم ان انلیگل ہاتھوں میں ٹریڈ ہوتی ہوئے پکڑی جائے تو وہاں کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے. اگر وہ 1.5 سال حکومت نہیں کریں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. 1.5 سال بعد وہ انتخابات میں چلے جائیں. لیکن اس وقت بیرونی قوتوں کو یہ میسج دینا ضروری ہے کہ آپ کے اشاروں پر پاکستان میں رجیم چینج نہیں ہوگی. واضح طور پر آپ کہہ رہے ہیں کوئی اینٹی اسٹیٹ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جنرل صاحب, ظاہر ہے جب پرائم منسٹر نے اس خط کی بات کی تو بڑا پروپیگنڈا بھی ہوا کہ یہ خط ہے نہیں, اگر ہے تو سامنے لایا جائے. آج جب سامنے لانے کی بات ہوئی ہے تو یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے پبلکلی یہ معاملہ یا یہ جو مراسلہ ہے یہ پبلکلی دکھانا پرائم منسٹر کی یا یہ اسٹریٹجی درست ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پبلکلی یہ معاملات نہیں لانے چاہیے جس طرح سے اسے جوڑا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے؟ اسٹریٹجی ٹھیک تھی پرائم منسٹر کی؟ یار ملک کے اندر بند دروازوں کے پیچھے حکم مان لینا بہتر تھا یا ان کو انکار کر کے جب اس کی رجیم چینج کرنے کے لیے سودے بازی شروع ہو گئی تو وہ کیوں ایک عوامی لیڈر عوام کے پاس نہیں جائے گا؟ وہ کیوں ان کو نہیں بتائے گا کہ آپ نے مجھے ووٹ دے کر 5 سال کے لیے بھیجا تھا, آج مجھے کون سی قوتیں ہیں جو تبدیلی کرا رہی ہیں اور یہ ایوان کے اندر بیٹھ کے 3.5 سال بعد جن کا ضمیر جاگ گیا ہے, اگر یہ پرائم منسٹر تھا تو یہ میجورٹی یا یہ لین دین تو 3 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا, 2 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا, 1.5 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا. آج ان اشاروں پر روس کے وزٹ کے بعد ہی اس مراسلے کے آنے کے فوراً بعد یہ کیوں شروع ہو گیا اور کیوں یہ جو ڈسپیچ ہے اپنے ہی ایمبیسڈر کا اس کو یہ میسج کیوں دیا گیا کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہ ہوا تو قیمت دینی پڑے گی. ابھی تک ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا نہیں تھا. تو ان تمام حقائق کا امریکہ کو یا کسی بیرونی ملک کو کیوں پہلے علم تھا اور آج تبدیل ہو جانے کے بعد پاکستان میں کیوں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ کون سی وہ تبدیلی آئے گی؟ پاکستان کے مفاد میں کیا قربانی دے دی جائے گی جو باہر والوں کو ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیں افغانستان کے امن میں چین اور روس بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ ملنا چاہیے, بات ہونی چاہیے. شاید اسی وجہ سے اس آرمی چیف نے بھی پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا تھا کہ آپ رشیا ضرور جائیں. فارن آفس نے یہی مشورہ دیا کہ آپ ضرور جائیں. تو اگر وہ گئے ہیں تو کیا اس کی قیمت پاکستان کی خود مختاری ہے؟ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پہ عمل کرنا جو پاکستان کے مفاد میں ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو پھر یہ اس جرم ان کی نظروں میں ہے نا. ہاں بالکل کمپرومائز آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری صورتحال پر نہیں کرنی چاہیے. کے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہوگی؟
ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد کچھ سیاسی معاملات پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، آج سب سے بڑی جو اتحادی جماعت تھی MQM، اس نے بھی اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو سر کیا گیم از اوور، یا کہتے ہیں کہ سیاست میں کچھ بھی ختم ہی نہیں ہوتا؟ دیکھیں ابھی اسٹینڈ برڈس بڑے ہیں. ابھی جس انداز سے آج آرمی چیف اور کچھ اور لوگوں کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل اجلاس بلایا جا رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اور 3 تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پہ بحث کے ساتھ ساتھ ووٹنگ بھی ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ اپیرنٹلی تو سونیا جو 7 لوگ تھے وہ تو چلے گئے. ابھی 5 لوگ اگر اپنا PMLQ کے آئے ہیں، ایک بندہ ان میں سے چلا گیا ہے جس کا نام ہے طارق بشیر چیمہ، 4 رہ گئے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جائے گا. دوسری طرف سے آپ نے دیکھا کہ MQM کے 7 بندے ہیں، وہ تو ٹوٹل آپ نے دیکھا نہ سے رات کو 2:30 بجے انہوں نے یہ اپروو کیا. آج جو معاہدے کو آج رابطہ کمیٹی نے بھی فائنلی اس کو اپروو کیا. اب وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج قوم سے ایڈریس کرنا تھا، وہ نہیں ہوا. انہوں نے اپنا ذہن بتا دیا. نمبر گیم میں تو بظاہر لگتا ہے کہ حکومت کے پاس شاید میرا خیال ہے کھونے کے لیے زیادہ حاصل کرنے کے بڑا کم. انہوں نے جس انداز میں زبردست طریقے سے کام کیا اپوزیشن نے، وہ کامیاب رہے ہیں. ایک غلطی ان سے ضرور ہوئی جب انہوں نے یہ منحرف ارکان جو ہے نا ان کے نام دے دیا، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں. ایک بڑا مورل دباؤ آیا جس طریقے سے سندھ ہاؤس میں اور اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں جو ایک میلہ لگا ہوا ہے، ابھی تک کہتے ہیں کہ جی 5ویں فلور پہ جو کچھ ہو رہا ہے. آج تو تصویریں بھی معذرت کے ساتھ آئی ہیں، خواتین ڈانس بھی کر رہی ہیں اور نوٹوں کی تھدیاں وہاں پہ لگی ہیں. اب میں نہیں کہہ سکتا وہی جگہ ہے کوئی اور ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ وہی ہے. جس طریقے سے ہمارے ایک رپورٹر نے وہاں پہ کہتے ہیں پیسے دے کے کسی کو ٹھہرایا اور ساری مخبری لی گئی ہوئی. اب ظاہر ہے انہوں نے تو سونیا اپنا گیم پلان جس طریقے سے تیار کیا، پیسے بھی دیے انہوں نے، ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی مبینہ طور پہ پیسے دیے، پلس ان کو آفر کی کہ جی آپ کو ہٹایا جائے گا تو آپ ڈی سیٹ نہیں ہوں گے، اب آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو ہم ٹکٹ دیں گے. PMLN پیپلز پارٹی اور تو اور مولانا صاحب بھی پارٹی کے ٹکٹ آفر کر رہے ہیں. یہ صورتحال اس طرف چلی گئی ہے. میرا خیال ہے اب جس طریقے سے آپ دیکھ لیں علیم خان بھی پیچھے ہٹا ہوا ہے، پنجاب میں جہانگیر ترین بھی سامنے نہیں آ رہا، اور ان کے بندے منرف نہیں آ رہے. کچھ لوگوں کو ملاقاتیں بھی کی ہیں. آپ نے دیکھا 13 لوگوں کا ذکر فواد چودھری نے کیا تھا، 5 کا انہوں نے پہلی دفعہ پہلے کہا کہ یہ آ گئے، پھر چل رہی ہیں، پھر انہوں نے کہا 4 آ گئے ہیں. اب 2 آئے کہ نہیں آئے یہ دیکھنے والی بات ہے. بظاہر لگتا ہے کہ میرا خیال ہے نمبر گیم میں سونیا اپوزیشن والے کمفرٹیبل ہیں. اب کوئی جس کو کہتے ہیں کہ موضوع ہو جائے، کچھ چیزیں اوپر سے آ جائیں، کس کو کیا کہا جائے، اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو. بظاہر لگتا ہے کہ جنرل صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. جنرل صاحب، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت عددی اکثریت کھو چکی ہے، لیکن جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ سیاست کہتے ہیں کہ ممکنات کا کھیل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معجزہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ممکنات میں سے ہے کہ گورنمنٹ بچ جائے، یا گیم از اوور؟ دنیا بات گورنمنٹ بچانے یا نہ بچانے کی نہیں ہے. ہم ایک بڑے پرنسپل ایشو پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ضمیر فروشی ہو رہی ہے اور میریٹ ہوٹل کا 5واں فلور بکڈ ہے، اگر سندھ ہاؤس میں ان کو رکھا جا رہا ہے، اگر نوٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کر رہی ہے کہ ان ضمیر فروشوں کو عمر بھر کے لیے پابندی تو لگاؤ جو اپنا مینڈیٹ بیچ رہے ہیں، جو اپنے مینڈیٹ کی قیمت وصول کر رہے ہیں. یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھیں. تو اگر ان کی غیرت، پہلے بھی میں نے کہا کہ 3.5 سال وزارت کر کے اگر آج ان کا ضمیر جاگ گیا ہے اور وہ جو PTI کے نام پہ ووٹر سے ووٹ لے کر آئے ہیں، اگر وہ مینڈیٹ بیچ کر قیمت وصول کر رہے ہیں، تو ریاست کہاں کھڑی ہے؟ الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہے؟ عدلیہ کہاں کھڑی ہے جن کے پاس اپیل لے کر گئے ہیں؟ وہ ادارے جو ان تک رسائی رکھتے ہیں اور جو ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں ریاست کیوں سو رہی ہے جب یہ ضمیر فروشی ہو رہی ہے اور منڈی لگ گئی ہے؟ تو یہ اگر اس طریقے سے 5-10 ارب روپیہ تقسیم کر کے بیرونی قوتوں سے لے کے وہ ہنڈی کے ذریعے آئے گا، بینکوں کے ذریعے نہیں آئے گا. بہت سارے طریقے ہیں پیسہ لانے لے جانے کے. اگر ہمیشہ 5-10 ارب روپے لے کے تقسیم کر کے حکومت رجیم چینج کر دی جائے گی تو ہم پوری قوم کی قیمت 10 ارب روپے لگا رہے ہیں کہ ہمیں 8 کروڑ ووٹر ووٹ دے یا نہ دے. ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ بے نظیر مرحومہ کی حکومت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس کا دروازہ کیوں بند نہیں ہوتا؟
کہ نواز شریف صاحب پہ الزام ہے کہ اسامہ بن لادن سے $50 ملین لیے تھے انہوں نے. اسی طرح کہا جاتا ہے جی بغداد سے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں صدام حسین سے، قذافی سے ہمارے علماء حضرات پیسے لیتے رہے ہیں. اس طرح ماضی میں آپ چلے جائیں 89 میں بے نظیر کے خلاف جو آئی تھی قذافی سے لے کر آئے تھے، دبئی کے ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے تھے، اور پھر دبئی کے ایئرپورٹ سے کن لوگوں نے ان کو چھڑوا کے لایا وطن میں، کیوں ان کی ضمانت دی کہ ان کو چھوڑ دیں. یہ اس وقت منی لانڈرنگ میں مولانا گرفتار کیوں نہیں ہو گیا، جو بھی لوگ تھے اس وقت. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست بے حسی کا لبادہ اوڑھ کر کب تک بیٹھی رہے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ جوڈیشری آف پاکستان کیوں انٹروین نہیں کر سکتی اور کیوں اس طرح کی تجارت کو روک نہیں سکتی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو رہی ہے. بالکل، یہ تو بات میں آپ کی یہ بالکل کہنے درست کی ہے، لیکن کوشش کر رہا احتشام ہوں صاحب ایک کہ کامنٹ ریاست کے پاس بے حسی کی آپشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن جنرل صاحب معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ کام سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا ہے، بجائے کہ ہم ریاست کی بات کریں. ابھی دیکھیں نواز شریف صاحب کو انہوں نے 62 63 رکھ کے نائل کیا، یاد نائل کیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سے لے کے 5 سال تک نائلی سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ فارمولہ نہیں اپلائی ہو رہا، تو کنٹرڈکشن کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں عدالتوں کے اپنے رویے میں بھی. جی احتشام صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ریاست کا مطلب فوج نہیں ہے. صحیح ہے. ریاست کا مطلب وہ تمام سٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں جوڈیشری سب سے طاقتور ہے. تو اس طرح کے کاروبار کو روک سکتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس طرح کے کاروبار کو روک سکتا ہے. دونوں سے حکومت اپیل کر کہ اس جو منڈی لگی ہوئی ہے اس کو رکوائیں، اور یہ مینڈیٹ ٹھیک ہے، اداروں کو چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر فروشی اور یہ جو اس وقت سلسلہ چل نکلا اس کو بند ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، آپ سینئر اینالسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.